अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। 3 खबरें हैं, उस पर बात करते हैं। नंबर 1, महारंग बलोच साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखी है और बीएमपी की लीडरशिप अगवा के इल्ज़ामात लगा रही है। इसके अलावा अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ कहें या शहरी, उन पर ईरान के फोर्सेस ने फायरिंग की है, हलाकतें हुई है बड़ी तादाद में, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, घंटी का बटन भी दबा दें। अच्छा, सबसे पहले बीएमपी पे आते हैं। देखें, बीएमपी के मैं स्टार्ट लेने से पहले 2 वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ। वो 2 वीडियोज़ देखें, उसके बाद पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय के मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। ये बहन जो है, मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली थी, और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरे अपने आंखों से आंसू गिर जाते। तो खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाना है तो खुदा के वास्ते इसको जो ना इस तरह से वोट ना ले। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे। हम वोट करेंगे, हम अकल की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम दलील की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम आपसे दोस्ती की बुनियाद पे वोट करेंगे, मगर इस तरह से हम आपको वोट नहीं करेंगे। उसको उसके पार्टी के लीडर को आने दीजिए, उसके पार्टी के लीडर को एतमाद में लीजिए। सर, सिर्फ इस बहन और बच्ची के साथ नहीं हो रहा, इसकी पार्टी का दूसरे कासिम साहब है, उसके साथ भी हो रहा है। अच्छा, जो पहला वीडियो है उसमें है बीएमपी की सेनेटर्स हैं नसीमा एहसान शाह। वो तकरीबन कोई चंद सेकंड उन्होंने बात की है और उसके बाद वो सेनेट में वो बैठ गई हैं। दूसरी वीडियो में आप देख रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जमीयत के सेनेटर हैं, वकील भी हैं, कोयटा से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी बात की है। अभी देखें, इससे ये ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि जो मौजूदा कानून साजी हो रही है ना जोडिशरी के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, ये थोड़ा सा अभी कोशिश तो शायद ये की जा रही है कि इत्तेफाकी राय से हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल पार्टी या नून लीग पर कोई बहुत बड़ा प्रेशर है। मतलब कुछ भी हो, उन्होंने ये बिल अक्सरियत राय से इत्तेफाक से उन्हें मंजूर करवाना है। देखिए, मौलाना साहब का हमने कल बात की थी कि मौलाना साहब पहले तो अड़े हुए थे इस बिल पर, लेकिन अब वो जाके एग्री हो गए हैं। और ज़ाहिर है कि मौलाना साहब कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं ना, और अब उनकी ज़रूरत पड़ गई है ना हुकूमत को या पीपल पार्टी को, तो ज़ाहिर है वो खुल के खेलेंगे पिच पर। तो हमने कल कुछ आपको बता दिया था, कल नहीं बल्कि परसों बता दिया था आपको कि क्या क्या डिमांड्स हैं। अभी रह गया है आपका पीटीआई का। मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोग तो कम से कम वोट करेंगे। इस सब के बावजूद देखें, बीएमपी के पास 2 सेनेटर्स हैं, अगर वो 2 वोट ना भी दें या मुखालिफत में दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर अक्सरियती राय आ गई है आपके पास, जो हुकूमत कह रही है कि हमारे पास अक्सरियती राय मौजूद है, तो फिर बीएमपी के बेचारों के 2, एक खातून है यार, रो रही है वो असम्बली के अंदर, तो ये रोना बिलाजवाज तो नहीं हो सकता। अब कल हमने ये बात की थी इसी टॉपिक पे, हमने कहा था कि पार्लिमानी एक ग्रुप इसकी तहकीकात करे। जब पार्लिमान के अंदर लोग मौजूद हैं, जब वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इंक्वायरी या तहकीकात का कोई मकसद नहीं निकलता ना। फिर देखिए, नून लीग से तो ये जो कुछ हो रहा है ना, नून लीग से ये मेरे ख्याल में तवक्को रखी जा सकती है कि वो उन्होंने इस तरह पहले भी की है। देखिए, पीपल पार्टी तो खुद को एक जमहूरी पार्टी कहती है यार, उसके होते हुए अगर ये सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब भी तकरीबन खामोश हैं। ठीक है, उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपने ज़ाती कैपेसिटी में बात की है, ज़ाहिर है कि वो जमीयत का मौक़िफ़ नहीं होगा, और बाकी सियासी जमातों की भी खामोशी थोड़ा सा ना मुझे तो अजीब लगता है। एक तो बलूचिस्तान की बात की जाती है कि बलूचिस्तान में नाराज़गी है, और कई बार उन्होंने कहा है कि जो लोग सिस्टम के अंदर सियासत कर रहे हैं उनके साथ बातचीत होती है, उनकी नाराज़गी दूर की जाएगी। ये वज़ीर आज़म साहब ने और पीपल पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा ये बात कही है ना। अब यार एक मतलब पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उसके अपने जो लीडर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है, तो इससे आपको
یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ آپ کو ووٹ نہیں دے سکتی, تو پھر اتنا ہی پریشر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور ایک خاتون سینیٹر کو آپ عجیب لگ رہا ہے نا, بس افسوس ہی ہو سکتا ہے, اور اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے. اب آتے ہیں جی مہرنگ بلوچ صاحبہ پہ. دیکھیں مہرنگ جو BYC کی لیڈرشپ ہے, میرے خیال میں ان کی جو ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے جو فرنٹ لائن پہ ہے, اس میں مہرنگ بلوچ ہے, بیبو بلوچ ہیں, سمی ہیں, اور صبغت اللہ شاہ جی, وہ ہیں. چاروں کے چاروں میرے خیال میں ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. بیبو بلوچ نے آج اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے کسی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کی تھی, پاسپورٹ بن بھی گئی. ظاہر کہ پاسپورٹ جب آپ اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کا پاسپورٹ بن جاتا ہے, تو آپ کو آپ کے سیل فون پہ پاسپورٹ والوں کی جانب سے ایک میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کا پاسپورٹ بن گیا ہے, تو آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں مقامی جہاں سے آپ نے جمع کروایا ہے. بیبو نے کہا ہے کہ آج وہ گئی تھی پاسپورٹ آفس, تو اس کی پاسپورٹ تیار تھی, لیکن وہ جو پاسپورٹ کے حکام ہیں انہوں نے ان کا پاسپورٹ حوالے نہیں کیا, تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا نام جو ہے ECL میں ڈال دیا گیا ہے, تو اس وجہ سے ان کو نہیں دیا گیا ہے. تو ایک یہ صبغت اللہ شاہ جی کا نام میرے خیال میں اس میں شامل ہے, یہ 4th شیڈول اس کو بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا نا, وہ انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے. سمی دین کا عمان جا رہی تھیں تو ان کو روکا گیا, لیکن اس ٹائم ان کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے, لیکن اس کے بعد اب تک نہیں جا سکی ہیں, تو اس کا مطلب ان کا بیرونی سفر کے لیے پابندی ہے ان پر. حالیہ دنوں میں مہرنگ بلوچ صاحبہ نیو یارک جا رہی تھی, تو ان کو بھی ایئرپورٹ پہ روکا گیا, بڑا شور شرابہ ہوا, تو ان کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ میرے خیال میں نام ECL میں آ رہے ہیں. تو مہرنگ بلوچ صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے, اور انہوں نے وضاحت مانگی ہے FIA سے کہ ان کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے. اور اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, اس میں سندھ حکومت نے سندھ عدالت نے انہوں نے مہرنگ بلوچ صاحبہ کے خلاف جو FIR کٹی تھی اس کو معطل کیا تھا, اور ساتھ میں 21 تاریخ کو میرے خیال میں اگلی پیشی ہے. تو جو حکام ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے, ان کو بتایا گیا کہ جی یہ جو بیرون ملک نہیں جانے دیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے. تو اگلا جو ہے انہوں نے ایک اور پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے. سمی دین بھی تقریباً سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنا ایک پٹیشن وغیرہ دائر کر رکھی ہے, اس کا بھی کیس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو دیکھیں ایسی صورتحال میں میرا ذاتی ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ نرمی سے پیش آئیں. وہ جو ہے سفر یا وہ ایسے لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت مخالف ہے, لیکن وہ پاکستان کے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اگر کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو ممانعت نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ابھی BMP کو تنگ کیا جا رہا ہے یا BYC کو بالکل زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے, تو ان سے جو ہے نفرتیں بڑھتی ہیں, دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن پتہ نہیں حکام جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ کے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس سے دوریاں ڈیفینیٹلی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی ظاہر ہے کہ حاکم لوگ ہیں, ان کی مرضی ہے, وہ جس طرح چاہیں حکم صادر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں بلوچستان میں بارڈر ایریا کا ایشو, باقی چیزوں کا کاروبار کا ایشو چل رہا ہے بڑا. ہر چیز کا ایک الٹرنیٹ ہونا چاہیے. ایک چیز اگر آپ بند کر رہے ہیں تو اس کا کوئی الٹرنیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ صرف حکم صادر کیا جاتا ہے, تو حکم ظاہر چل رہے ہیں ابھی. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا اللہ جانے. اب آتے ہیں جی یہ افغانستان اور ایران کے یار بارڈر پر بہت بڑا بھیانک واقعہ ہوا ہے. دیکھیں یہ خبریں کل بھی میرے پاس آئی تھی, بلکہ پرسوں رات کو شاید یا کل کچھ خبریں میرے پاس آئی تھیں, تو یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی تعداد میں لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں کسی فورس کے فائرنگ سے. معاملہ یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی 300-350 لوگ ایران
داخل ہونا چاہ رہے تھے غیر قانونی طریقے سے. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی قانونی دستاویزات نہیں تھے. وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایران چلے جائیں, شاید کسی روزگار کے لیے چلے جائیں کہ کسی اور مقصد کے لیے بہرحال جانا چاہ رہے تھے. تو ایرانی فورسز نے ان پر فائرنگ کر دی ہے. اس فائرنگ سے بتایا یہ جا رہا ہے جو آپ کا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 200 کے قریب, مطلب 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس فائرنگ سے. جو لوگ بچ گئے ہیں یا وہاں کے مقامی جو ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً کوئی 280 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. ان 300 میں سے کوئی 20-25 رہ گئے ہیں, باقی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. اور کچھ فگر ایسے آ رہے ہیں کہ 250 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. ابھی ایران کا جو آفیشیل موقف ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے, لیکن ایران کا جب آپ کو آفیشیل موقف جاننا ہو نا تو ان کا آپ میڈیا اٹھا لیں, ان کے ویب سائٹ ہیں ان کو اٹھا لیں. اگر اس کے اندر اس طرح کے واقعات کی تصدیق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدھا ورژن ہے آپ کے آفیشیل ورژن کا, آدھا ورژن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ کچھ ایسے ریاستیں ہیں جیسے ایران ہے یا چائنا ہے یا سعودیہ ہے یا رشیا ہے, وہاں پہ کوئی پرائیویٹ میڈیا نہیں ہے اس طرح سے. وہاں پہ تمام جو میڈیا ہے, خواہ وہ ٹی وی ہوں یا ویب سائٹس ہوں, تو ان ڈیجیٹل میڈیا جتنے بھی آپ کے ہیں وہاں پہ وہ سرکاری سرپرستی میں وہ چلتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب سرکاری سرپرستی میں کوئی ویب سائٹ, کوئی نیوز, کوئی ادارہ چل رہا ہو تو وہ سرکار کی اجازت کے بغیر خبر نہیں چھاپتا. تو ایرانی کچھ ویب سائٹ میں یہ خبر آئی ہے اور تقریباً فگر میں تھوڑا سا رد و بدل ہے, لیکن 200 سے تو تقریباً زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. تو یوں کہیں کہ آدھا موقف ایران کی ریاست کی جانب سے آیا ہے. دوسری طرف افغانستان کی طرف سے بھی تقریباً نہ تصدیق شدہ نہ ڈینائی شدہ, یعنی کہ ایک موقف سامنے آئی ہے. ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں, ان کا میرے خیال میں وزیر خارجہ ہے, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ آج جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. یہ آفیشیل ورژن ہے افغانستان گورنمنٹ کی جانب سے. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, انکار بھی نہیں کیا اور اس کو تسلیم بھی نہیں کیا. مطلب اگر تحقیقات کر رہے ہیں اس کا مطلب کوئی واقعہ ہوا ہے. تو اس کا انسانی حقوق اس معاملے کو بڑا اچھال رہے ہیں. آج پاکستان کے میڈیا میں دن بھر یہ خبریں چلتی رہی ہیں اور افغانستان کے میڈیا پر بھی یہ خبریں پورے دن آج ہیڈ لائن بنی ہوئی تھیں. یہ ایک افسوس, میرا خیال ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. میرا کیا خیال ہے, لوگ ہر ایک سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ اس کو آپ ایک افسوسناک واقعہ قرار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, غیر قانونی طریقے سے افغانی جا رہے تھے ایران, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک کوئی غیر قانونی طریقے سے بغیر کسی دستاویزات کے وہ اپنے بارڈر کے اندر آپ کو آنے کی اجازت نہیں دے گا, آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. لوگ آ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ریاست کے پاس ہر طرح کے وسائل ہوتے ہیں, بجائے کہ لوگوں پر اسٹیٹ فائرنگ کیا جائے, ان کو قتل کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. گرفتار کر کے پھر انٹرنیشنل رول تو یہی ہے نا, اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں داخل ہوا ہے یا داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں, پھر جس ملک سے وہ آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو دوبارہ آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. ابھی جیسے کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ بیرونی ملک غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو ان میں ایران کا راستہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ 50, 60, 20, 10 اس طرح لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. ایرانی فورسز ان کو پکڑتی ہے, دوبارہ ان کو پاکستان کے حکام کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس طرح پھر ان پر چھوٹے موٹے مقدمات چل کے ان کو رہا کیا جاتا ہے.
اسٹریٹ فارورڈ یہ جو فائرنگ ہے نا، یہ میرے خیال میں ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. لوگوں کی جانوں کی قدر شاید اس خطے میں ہمارا جو خطہ ہے نا، یہاں پہ لوگوں کی جانوں کی کوئی قدر ابھی نہیں رہی، خواہ وہ مڈل ایسٹ ہو یا ہمارا جو خطہ ہے یہاں ہو. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے کہ مارنے والے بھی انسان ہیں، مرنے والے بھی انسان ہیں. اب ایران کا میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید ان کے کنٹرول سے باہر ہوئے ہوں، تو اس لیے انہوں نے فائرنگ کی ہے. تاہم وہ جو مقامی ذرائع کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ فورس سامنے ہے، کوئی مزاحمت ہو اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہو ایشو، تو پھر آپ فائرنگ شیئرنگ وغیرہ کرتے ہیں، پیروں پہ ادھر ادھر گولیاں برساتے ہیں تاکہ کنٹرول کیا جا سکے. لیکن آزاد ذرائع یا مقامی جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایرانی فورسز نے شاید پہلے سے مورچہ پکڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے فائرنگ کی ہے. ابھی ظاہر ہے کہ طالبان گورنمنٹ یہ معاملہ ایران کے ساتھ اٹھائے گا بھی، اور یہ ٹینشن بڑھے گا. دیکھیں موجودہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے، ان کا ٹینشن پاکستان کے بارڈر پہ بھی چلتا ہے. گزشتہ دنوں آپ کا جو یہ چاوی کا ہمارا جو بارڈر لگتا ہے نا افغانستان سے، اس میں بھی کافی فائرنگ شیئرنگیں ہوئی ہیں، کچھ نقصانات ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی طالبان، افغان گورنمنٹ اور ایران کے فورسز کے درمیان بارڈر ایریا میں فائرنگ شیئرنگ ہوتی رہی ہے. اور پاکستان کے بارڈرز پہ تو عمومی طور پر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے میرے خیال میں یہ تھوڑا گمبھیر ہے، اس میں غلطی کو مان لینا چاہیے ایران کی ریاست کو، اور معافی بھی مانگنی چاہیے اگر یہ انہوں نے کیا ہے اور کنفرم ہے، اور ساتھ میں ان کو معاوضہ بھی دینا چاہیے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.